Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल अनकबूत एपिसोड 43। लाउंज किसी फिल्म के सेट का मंजर पेश कर रहा था, जहां वली एक नायाब नमूने के तौर पर सोफे पे बैठा था, जैसे अभी अभी किसी खलाई मखलूक ने उसे जमीन पर पटका हो। फजर ऊपर अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उन्हें सारा के निकाह के फंक्शन के लिए निकलना था। बाहर लाउंज के दूसरे कोने में अम्मा और बानो, यानी उर्फे आम में घर की सीआईडी चीफ, यूं बराजमान थी जैसे किसी अहम तरीन खुफिया मिशन पर हों। उनकी नज़रें किसी मिसाइल गाइडेड सिस्टम की तरह वली पर लॉक थीं, और उनके चेहरों पर वो तासुरात थे जो अमूमन तारीख की किताबों में हमला आवर फौजों के सिपा सालारों के चेहरों पर पाए जाते हैं। वली किसी शरीफ आदमी की तरह बाहर गाड़ी में इंतजार करने की पेशकश कर चुका था, मगर फजर ने मुरव्वतन उसे अंदर बुला लिया। अम्मा, जिनकी ऐनक नाक की फुनक पर खतरनाक जाविये से टिकी हुई थी, पहले से सेहतयाब लग रही थीं। रंगत पहले से साफ थी और चेहरे पर छाई गहरी मायूसी अब खत्म हो चुकी थी। वो वली को ऐसी नजरों से घूर रही थी गोया वो नेशनल ज्योग्राफिक की टीम हो और वली कोई नायाब नस्ल का बर्फानी चीता हो जिसे पहली बार आबादी में देखा गया हो। उनके होंठ मुसलसल आपस में यूं जुड़े और खुल रहे थे, जैसे वो कोई अहम कौमी राज एक दूसरे को मुंतकिल कर रही हों। वली के सामने मेज पर रखी चाय ठंडी होकर तारीख का हिस्सा बनने को तैयार थी, मगर उसका हलक सहरा की तरह खुश्क हो चुका था। उन दो खवातीन की नजरों के नश्तर सहते हुए चाय पीना किसी दिल गुर्दे वाले का ही काम था। अम्मा ने बगैर अपनी नजरें वली के चेहरे से हटाए अपना मुंह बानों के कान के करीब ले जाकर ऐसी सरगोशी की जो इतनी आहिस्ता थी कि लाउंज के दूसरे कोने में बैठी मक्खी भी सुन ले और शर्मा कर उड़ जाए। ये वही है ना जिसका फजर जिक्र करती रहती है, जिसे बार बार फोन कर दी है, वली ये कर दो वो कर दो। अम्मा की आंखें सिकुड़ कर दो छोटी छोटी बटनों में तब्दील हो चुकी थीं, जिनसे एक्सरे शॉएं निकलकर वली के आर पार हो रही थीं। वली ने बमुश्किल अपना थूक निकला। जिक्र मेरा, या अल्लाह खैर। बानो ने, जो अम्मा की हर बात पर यूं सर हिलाती थी जैसे उसके सर में कोई स्प्रिंग फिट हो, अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया। हाँ हाँ अम्मा, ये वही है। दिखने में तो अच्छा खासा है, पर जरा इसके गाल का निशान तो देखो। खुदा झूठ ना बुलवाए, किसी संगीन वारदात की यादगार लगता है। मुझे तो ये बंदा शरीफ कम और मोस्ट वांटेड ज्यादा लग रहा है। बानो ने आखिरी अल्फाज ऐसे अदा किए जैसे वो किसी सनसनीखेज फिल्म का ट्रेलर बयान कर रही हो। वली का दिल चाहा कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। अम्मा ने ऐनक को मजीद नाक पर चढ़ाते हुए अगला मिसाइल दागा। पर बानो, ये अंग्रेजों का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? गोरा चिट्टा, आंखें देख इसकी, नीली नहीं तो भूरी तो पक्की होंगी। भानु ने फौरन तस्दीक की, जैसे वो जोग्राफिया और इंसानी नस्लों पर पीएचडी कर चुकी हो। नहीं नहीं अम्मा, अंग्रेज कहाँ, ये तो गिलगित का पहाड़ी चीता है। पठान है पठान। अंग्रेजों को हमारी तरह की फरफर उर्दू थोड़ी आती है, और ये तो उर्दू ऐसी बोलता है जैसे अभी अभी पेशावर से ट्रक चलाकर आया हो। तलफ़ुज़ सुना है ना आपने? खे को खे और काफ को कौफ कहता है। अम्मा की पहले से छोटी आंखें मजीद सिकुड़ गईं, गोया दूरबीन से किसी जरसूमे का मुआयना कर रही हों। हम्म, तो ये पठान बच्चा हमारी फजी के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ा है? अम्मा ने माहिर सुराग रसां के से अंदाज में अपनी ठोड़ी पर उंगली फेरी, जैसे शर्लॉक होम्स किसी पेचीदा केस की गुत्थियां सुलझा रहा हो। बानो ने साजिशी अंदाज में अपनी आवाज को मजीद पस्त किया, जो अब भी इतनी बुलंद थी कि पड़ोसी भी सुन लें। अम्मा, मेरा दिल कहता है ये हमारी फजी बाजी की सारी दौलत पर हाथ साफ करने आया है। आजकल के लड़कों का क्या भरोसा। ये सुनकर अम्मा ने ऐसा मुंह बनाया जैसे किसी ने उन्हें करेले का जूस जबरदस्ती पिला दिया हो। दौलत, खाक दौलत है इसके पास, अम्मा ने नखवत से कहा।
سارا پیسہ تو وہ کمبخت فیشن کمپنی پر پھونک دیتی ہے، بچتا کیا ہے اس کے پاس؟ مجال ہے جو ایک ڈھیلا بھی جوڑ لے۔ یہ لڑکی نہایت فضول خرچ۔ بانو نے فوراً پینترا بدلا۔ پھر بھی اماں پوری فیشن کمپنی تو ہے نا، کیا پتا کمپنی ہی ہتھیانے کے چکر میں ہو، ورنہ اتنا اچھا نشان زدہ ہینڈسم جوان کسی لڑکی کی جی حضوری کیوں کرے گا؟ دال میں کچھ کالا نہیں اماں، مجھے تو پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی اماں کا چہرہ پہلے سرخ، پھر نیلا، پھر تقریباً بینگنی ہونے کو تھا۔ بانو نے تابوت میں آخری کیل ٹھونکتے ہوئے کہا، اور کیا پتا اماں اسے فجی باجی ہی پسند آ گئی ہوں اور یہ انہیں اغوا کر کے گلگت کے پہاڑوں میں لے جانے کا منصوبہ بنا رہا ہو۔ اور بس یہاں ولی کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ اس کا حلق مکمل طور پر خشک ہو چکا تھا، دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اماں کے تاثرات ایسے تھے کہ کسی بھی لمحے اماں چائے کا کپ گھما کر اس کے سر پر دے مارتی اور بانو کچن سے بیلن لے آتی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی قبائلی جرگے میں پھنس گیا ہو جہاں اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا فجر کے گھر میں مردوں سے نمٹنا نہیں پڑے گا، مگر یہ دو خواتین، یہ تو کسی بھی بٹالین سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی تھیں۔ آخر کار اس نے اپنا گلا کھنکارتے ہوئے پوچھ ہی لیا، کیا کیا آپ لوگ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اماں اور بانو نے ایک دوسرے کو ایسے دیکھا جیسے ان کی چوری پکڑی گئی ہو، پھر معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر بیک زبان بولی، نہیں تو بیٹا، ہم تو موسم پر بات کر رہے تھے، آج کل بڑا خراب ہے نا۔ ولی نے گلاس وال سے باہر آسمان کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، یا اللہ یہ موسم ہے یا میں؟ کیا تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ اماں نے فوراً بانو کو حکم صادر فرمایا، بانو جا ذرا بچے کے لیے پانی تو لے آ۔ بانو جو غالباً ولی کو پانی میں کچھ ملا کر دینے کے بارے میں سوچ رہی تھی، شاید سچائی اگلوانے والا کوئی مقامی ٹوٹکا، مشکوک نظروں سے اسے گھورتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ چند لمحوں بعد وہ ایک گلاس میں پانی لے کر حاضر ہوئی۔ اس نے گلاس ولی کی طرف یوں بڑھایا جیسے وہ کوئی بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کی ماہر ہو اور اس گلاس میں پانی کی جگہ نائٹرو گلیسرین بھرا ہو۔ ولی نے گلاس تھاما اور ایک ہی سانس میں آدھا پی گیا۔ پانی شاید اس کے حلق سے زیادہ اس کی روح کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ جیسے ہی گلاس میز پر واپس رکھا، اماں نے اپنی جاسوسی مہم کا اگلا مرحلہ شروع کیا۔ وہ تھوڑا سا آگے کو جھکی، ان کی آنکھوں میں اب ایک نئی شدید قسم کی جستجو تھی۔ بیٹا ولی، انہوں نے شفقت سے، یا شاید شفقت کے بھیس میں تفتیش سے پوچھا، تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ مطلب گلگت میں اکیلے رہتے ہو یا کوئی بال بچے والے ہو؟ اس نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں اماں جی، بال بچے نہیں ہیں، گلگت میں میرے والد ہیں، ایک بہن ہے اور دو بھائی ہیں۔ ماشاء اللہ، پورا خاندان ہے بھائی۔ اماں نے اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ پھیرا، سنا ہے گلگت بڑا خوبصورت علاقہ ہے اور وہاں کے لوگ بھی۔ انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر معنی خیز نظروں سے ولی کو دیکھا، بڑے گورے چٹے ہوتے ہیں، ہم نے تو بھائی کبھی دیکھے نہیں گلگتی لوگ، بس سنا ہی سنا ہے۔ ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ کہہ رہی ہوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہمیں دکھاؤ۔ بانو جو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی فوراً بولی، ہاں اماں، میں نے بھی سنا ہے وہاں کی لڑکیاں تو حوروں جیسی ہوتی ہیں اور لڑکے شہزادے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ولی کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ اس کی شہزادگی پر تحقیق کر رہی ہو۔ ولی کو صورتحال کی نزاکت کا احساس ہوا تو اس نے تھوڑا جھجکتے ہوئے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا۔ جی اماں جی، اگر آپ کہیں تو میرے پاس کچھ تصاویر ہیں فیملی کی۔ اماں کی آنکھیں چمک اٹھیں، ضرور دکھاؤ بیٹا، ضرور دکھاؤ، ہمیں بھی تو پتہ چلے کیسے ہوتے ہیں گلگت کے لوگ۔ وہ یوں پرجوش ہوئی جیسے ابھی کوئی خزانہ دریافت ہونے والا ہو۔ ولی نے فون میں گیلری کھولی اور سب سے پہلے نسا کی تصویر دکھائی، جس میں نسا نے شوخ گلابی رنگ کا کامدار شلوار قمیص پہنا تھا، دوپٹہ سر پر ٹکایا ہوا تھا اور ہاتھوں میں مہندی بھی لگی تھی۔ وہ کیمرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی،
مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک مصنوعی بن تھا، جیسے اسے زبردستی تصویر کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ اس کے سرخ چیری جیسے بال نمایاں تھے۔ یہ میری بہن ہے، نسا۔ اس نے فون اماں کی طرف بڑھایا۔ اماں نے اینک کو ناک پر ٹھیک سے جمایا اور تصویر کو غور سے دیکھا۔ بانو بھی فوراً اماں کے کندھے پر سے جھانکنے لگی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اماں کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کتنی پیاری بچی ہے، بالکل گڑیا جیسی۔ اور دیکھو تو ذرا، کتنے سلیقے سے دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے، آنکھوں میں حیا بھی ہے۔ بانو نے اضافہ کیا۔ ہاں اماں، بالکل مشرقی لگ رہی ہے، گلگت کی ہے پر لگتی پنجاب کی ہے۔ پھر اس نے اپنے بھائیوں کی تصاویر دکھائیں۔ پہلے نیل کی تصویر آئی، جس کا رنگ قدرے گندمی تھا اور بال سیاہ، ایک کڑک کالر والے کرتے اور سفید شلوار میں ملبوس تھا جس پر اس نے سیاہ واسکٹ بھی پہن رکھی تھی۔ وہ تصویر میں کچھ گھبرایا ہوا سا لگ رہا تھا، جیسے کرتا اسے کاٹ رہا ہو اور واسکٹ کسی نے زبردستی پہنا دی ہو۔ اماں نے تصویر دیکھتے ہوئے فوراً پوچھا، یہ تمہارا بھائی ہے؟ نام کیا بتایا؟ نبیل؟ کس نے رکھا نام؟ جی وہ ہمارے دادا نے شوق سے رکھا تھا۔ وہ فوراً ہی بن گیا۔ چلو خیر، پر کپڑے تو اپنے والے پہنے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ اماں نے جیسے تیسے منظوری دی۔ اگلی تصویر جارج کی تھی۔ جارج جو اپنی گوری رنگت اور نئے نقش کی وجہ سے واقعی غیر ملکی لگ رہا تھا، ایک ڈھیلے ڈھالے آسمانی رنگ کے کرتے میں کھڑا تھا جو شاید اسے پورا نہیں آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بڑی دوستانہ سی مسکراہٹ تھی، مگر وہ بھی مشرقی لباس میں کچھ اجنبی سا لگ رہا تھا، جیسے کسی ہالی ووڈ کا فلم کا ایکٹر غلطی سے پاکستانی ڈرامے کے سیٹ پر آ گیا ہو۔ اماں نے نیل کی تصویر کو چند سیکنڈ تک بغور دیکھا، پھر بولیں، یہ والا تو بالکل انگریز لگتا ہے، پر چلو، کرتا پہنا ہے تو کچھ تو رعایت دینی پڑے گی۔ بانو نے بھی تبصرہ کیا، اماں یہ تو پورا گورا پٹھان ہے۔ انہوں نے فون واپس پکڑا دیا۔ اسے فون واپس جیب میں رکھتے ہوئے ایک لمبی سانس لینی پڑی۔ ایسے لگا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا امتحان پاس کر لیا ہو۔ کم از کم اماں کی نظر میں اب وہ ایک خطرناک مجرم یا دولت ہتھیانے والے سے ترقی کر کے ایک شریف خاندان کا مشرقی روایات کی پاسداری کرنے کی کوشش کرنے والا لڑکا بن گیا تھا۔ اماں نے اطمینان کا سانس لیا۔ چلو شکر ہے بچے کے گھر میں عورتیں تو ہیں۔ نفیسہ تو بہت پیاری بچی ہے، اللہ نصیب اچھے کرے۔ ان کا لہجہ اب قدرے نرم ہو چکا تھا۔ نفیسہ نہیں، نسا، اس نے تصحیح کی اور دل ہی دل میں نسا کا شکریہ ادا کیا جس کی مشرقی لباس والی تصویر نے آج اس کی جان بخشی کروا دی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ فجر کا پی اے بننے کے لیے اسے اتنے کڑے خاندانی پس منظر کے امتحان سے بھی گزرنا پڑے گا۔ ابھی اماں ولی کے خاندانی پس منظر پر اپنی تحقیقاتی رپورٹ سے قدرے مطمئن ہوئی ہی تھیں، اور بانو دیوار سے ٹیک لگائے اونگنے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھی کہ اچانک سیڑھیوں کی جانب سے ریشمی کپڑوں کی سرسراہٹ اور نازک قدموں کی مدھم سی چاپ سنائی دی۔ تینوں کی نظریں بے اختیار اس سمت اٹھیں۔ فجر سیڑھیوں کے اوپری حصے پر نمودار ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے لاؤنج میں موجود ہر شے ساکت و جامد ہو گئی۔ اماں کا کھلا رہ جانے والا منہ، بانو کی نیمواں آنکھیں، اور ولی تو جیسے سانس لینا ہی بھول گیا۔ وہ اپنی جگہ سے یوں اٹھ کھڑا ہوا جیسے کسی نے اسے حکم دیا ہو۔ پچھلے تقریباً 6.5-7 ماہ کے عرصے میں جب سے وہ فجر پر نظر رکھے ہوا تھا اور اس کے ساتھ کام کر رہا تھا، اس نے پہلی بار اسے اس روپ میں دیکھا تھا۔ یہ وہ فجر نہیں تھی جو سخت کاروباری لباس میں بالوں کو جوڑے میں قید کیے ہر وقت فائلوں اور لیپ ٹاپ میں گم رہتی تھی۔ اس وقت وہ ہلکے روپہلی نیلے یعنی سلوری بلو رنگ کے ایک شاہکار لباس میں ملبوس تھی، بغیر آستین کے زمین کو چھوتی سادہ سی سلک کی فراک، جس کے اوپر اسی رنگ کا ٹشو کا گاؤن تھا جس پر نہایت نفاست سے کام کیا گیا تھا۔ گاؤن کی آستینیں پوری تھیں، مگر وہ سامنے سے کھلا ہوا تھا اور فراک کی طرح زمین کو بوسے دے رہا تھا۔ اس کے چاکلیٹی ریشمی بال جو اب بالکل سیدھے تھے، کسی آبشار کی مانند اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔
نیوڈ میک اپ سے سجا چہرہ جس پر ایک فطری چمک تھی، اور اس کی وہ مخصوص ہیزل آنکھیں جن میں اس وقت ایک عجیب سی گہرائی اور پراسراریت تھی، کسی مقناطیس کی طرح دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ کانوں میں اسی رنگ کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس ستاروں کی مانند جگمگا رہے تھے، اور گلے میں ایک باریک سا تقریباً غیر محسوس دوپٹہ پڑا تھا۔ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سلور والیٹ تھامے اس نے قدرے حیرت سے ان تینوں کو اپنی جانب تکتے دیکھا جو مجسمہ حیرت بنے ہوئے تھے۔ ولی کے لیے تو جیسے کائنات ایک پل کے لیے تھم سی گئی تھی، ہر شے دھندلا گئی، صرف ایک وجود واضح تھا، فجر معراج کا۔ اس کی نظریں فجر پر جم سی گئی تھیں، وہ جو ہمیشہ ہی حسین لگتی تھی آج اسے کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی گہری پراسراریت نے ولی کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا، وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا، جیسے اس کے پاؤں زمین میں پیوست ہو گئے ہوں۔ فجر کے چاکلیٹی ریشمی بال شانوں پر آبشار کی صورت بکھرے تھے، اور ہلکی روپہلی نیلے لباس میں ملبوس وہ کسی دیوی کا روپ دھارے تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں، اسے لگا جیسے فضا میں صرف فجر کی ہلکی خوشبو پھیلی ہو اور ہر شے اس کے وجود کے گرد گھوم رہی ہو۔ اس لباس کا رنگ جو اس کی گوری رنگت پر عجیب طرح سے کھل رہا تھا اور اس کی آنکھوں کی چمک نے اسے مبہوت کر دیا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی تھی؟ مگر اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے کسی خوابناک انداز میں ایک ایک زینہ اترتی ان کی جانب آئی۔ اس کی ہر حرکت میں ایک عجیب سی نفاست اور وقار تھا۔ جیسے ہی اس کے قدم لاؤنج کے فرش سے مس ہوئے، ساکت و جامد فضا کا طلسم ٹوٹ گیا۔ ولی جیسے کسی گہری نیند سے بیدار ہوا ہو، اس نے تیزی سے اپنا رخ موڑ لیا، گالوں پر ہلکی سی سرخی پھیلتی محسوس ہوئی۔ چلیں ہم نکلتے ہیں، جلد واپس آ جاؤں گی۔ فجر نے معمول کے مطابق اماں کو اطلاع دی، جیسے ابھی ابھی جو قیامت خیز منظر برپا ہوا تھا وہ کوئی عام سی بات ہو۔ پھر وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دہلیز پار کرتی، اماں کی آواز کسی توپ کے گولے کی طرح فضا میں گونجی، سلامی کے پیسے کم ہی دینا، ساری جائیداد وہیں لوٹا کر مت آ جانا، آج کل کے شادی بیاہ بھی تو دکھاوا ہی رہ گئے ہیں۔ فجر نے اپنا ماتھا پیٹا، اوہ خدایا اماں! آج کل اماں کو نہ جانے کیوں اس کی جائیداد بچانے کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ ولی جو دروازے سے باہر نکل چکا تھا، یہ سن کر زیر لب مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اتنا تو اسے ان چند گھنٹوں میں پتا چل گیا تھا کہ اگر فجر شیر تھی تو اماں سوا شیر تھیں، اور دنیا کا اصول ہے ہر شیر کا پالا کبھی نہ کبھی کسی سوا شیر سے پڑ ہی جاتا ہے۔ فجر کی ساری تیزی اور خود اعتمادی اماں کے ایک جملے کے سامنے پانی بھرتی نظر آتی تھی۔ اس خیال پر اس کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آگے کا دروازہ کھولا، مگر فجر اسے نظر انداز کرتی پچھلا دروازہ کھول کر سکون سے بیٹھ گئی۔ ولی نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ ان کی گاڑی ترنم ہاؤس سے نکل چکی تھی، اور اب اس کا رخ شہر سے تقریباً باہر اس فارم ہاؤس کی جانب تھا جہاں سارا کے نکاح کی تقریب تھی۔ گاڑی الحیات فارم ہاؤس کے سامنے جا کر رکی۔ اندر جانے سے پہلے اس نے گاڑی باہر ہی روک دی۔ فجر جو پورے راستے موبائل پر مصروف رہی تھی، اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ہم پہنچ گئے؟ اور پھر یوں پوچھا جیسے وہ دنیا میں ہو ہی نہ، اور جیسے وہ اسے صحیح منزل پر پہنچا دے گا۔ ولی نے بھویں سکیڑ کر بیک ویو مرر سے اسے دیکھا۔ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی ظالم بھی۔ وہ جس انتشار کا شکار تھا اسے کیسے بتاتا، اور وہ مزید اسے سلگا رہی تھی۔ اگر آپ کو پیچھے ہی بیٹھنا تھا تو آپ مجھے ساتھ کیوں لائی ہیں؟ میں آپ کا پی اے ہوں، ڈرائیور نہیں۔ خیر متوقع سا سوال وہ سر میں اٹھتے درد کو دباتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ فجر نے چونک کر اسے دیکھا، یوں جیسے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ کیا مطلب ہے تمہیں کیوں لائی ہوں؟ ہاں تم پی اے ہو اور یہ آفیشل تقریب ہے، اور کس کو لاتی ساتھ؟ اس نے ابرو اچکا کر الٹا سوال کیا۔ وہ خاموش رہا۔ اور ویسے بھی تم نے ہی کہا تھا مجھے احتیاط کرنی چاہیے، مجھ پر دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے، بس اسی لیے تم حفاظت کے لیے ہو۔ اس کا انداز عام سا تھا،
وہ اپنے بالوں کو سیٹ کرتے کہہ رہی تھی، جبکہ ولی کا دل سینے میں اتھل پتھل ہو گیا۔ یعنی اسے بھروسہ تھا وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ وہ اب گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی تھی جب اس کی آواز سنائی دی، بیٹھی رہیں، ابھی اندر جانا ہے۔ فجر نے شیشے سے جھانک کر دیکھا اور پھر دروازہ واپس بند کر دیا۔ اس نے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی۔ ایک نجی شاہراہ سے گزر کر جیسے ہی گاڑیاں وسیع و عریض فارم ہاؤس کے گیٹ سے اندر داخل ہوئیں، ایک بالکل نئی دنیا کا منظر آنکھوں کے سامنے پھیل گیا۔ مرکزی گیٹ سے لے کر اندر تک راستے کے دونوں جانب قداور کھجور کے درختوں پر نصب چھوٹی چھوٹی برقی قندیلیں ایک دل فریب روشنی بکھیر رہی تھیں جو استقبالیے کے مقام تک جاتی تھیں۔ دور سے ہی دھیمی سریلی انسٹرومنٹل موسیقی کی آواز کانوں میں رس گھولنے لگی جو روح کو سرشار کر دینے والی تھی۔ فارم ہاؤس کا وسیع لان ایک خوابناک منظر پیش کر رہا تھا۔ ہزاروں ننھے برقی قمقمے درختوں اور جھاڑیوں پر اس طرح بکھیرے گئے تھے جیسے کسی نے آسمان سے ستارے توڑ کر نیچے بچھا دیے ہوں۔ ان کی مدھم سنہری روشنی شب کے سناٹے میں ایک تلسماتی سما باندھ رہی تھی۔ لان کے بیچوں بیچ پانی کے فوارے سے اٹھنے والے قطرے برقی قمقموں کی روشنی میں چمک رہے تھے جو ہوا میں ایک لطیف سی خنکی اور تازگی پیدا کر رہے تھے۔ پارکنگ ایریا میں گاڑی لگاتے وہ باہر نکل آئے۔ فجر کے ہاتھ اب ایک پھولوں کا بکے تھا جبکہ ولی کے ہاتھ میں 2-3 بیگز تھے، کچھ گفٹس اور بیکری کا سامان۔ وہ دونوں اب ایک ساتھ چلتے ہوئے لان کے اس حصے کی جانب بڑھ رہے تھے جہاں تقریب جاری تھی۔ سبزہ زار پر بنے وسیع سٹیج کو نہایت پروقار اور نفاست سے سجایا گیا تھا۔ خالص سفید آرکڈز، گلاب اور موتیا کے گجرے سٹیج کے کنارے پر آویزاں تھے جو ہوا میں ایک مسحور کن خوشبو پھیلا رہے تھے۔ سٹیج کے پس منظر میں کرسٹل کے جھومر لٹک رہے تھے جن کی روشنی پھولوں کے رنگوں کو مزید گہرا اور دلکش بنا رہی تھی۔ یہ سٹیج اپنی سادگی اور خوبصورتی میں ایلیٹ کلاس کے توق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس سٹیج کے سامنے مخمل کی نرم کرسیاں صف بستہ تھیں جن پر بیٹھے مہمانوں کے نفیس لباس اور دھیمی سرگوشیاں ماحول کو ایک خاص وقار بخش رہی تھیں۔ ہلکی موسیقی کی دھن پر مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ خواتین کے لباسوں میں سلک اور شیفون کی نزاکت اور مردوں کے فائن کوالٹی سوٹ اس بات کا ثبوت تھے کہ یہ ایک ایسی محفل تھی جہاں معیار اور نفاست کو اولین ترجیح دی گئی تھی۔ مشروبات کے کاؤنٹرز اور ہلکے سنیکس کی ٹرالیاں بھی سلیقے سے رکھی گئی تھیں جہاں ویٹرز خاموشی سے مہمانوں کی تواضع کر رہے تھے۔ یہ نکاح کی محض ایک تقریب نہیں تھی بلکہ ایک سحر انگیز شام تھی۔ اس اسٹیج کی مرکزی نشست پر دلہن سارا براجمان تھی۔ وہ ایک خوبصورت نفیس بیج رنگ کے شرارہ سوٹ میں ملبوس تھی جس پر باریک زری کا کام تھا جو برقی قمقموں کی روشنی میں ہلکا ہلکا چمک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حیا اور مسرت کا حسین امتزاج تھا اور اس کے ہاتھ مہندی سے سجے تھے۔ سارا کے ارد گرد چند قریبی سہیلیاں اور خاندان کی خواتین بیٹھی تھیں جو اسے ہلکے پھلکے جملوں سے ہنسا رہی تھیں۔ اچانک اس کی نظر سبزہ زار پر قدم دھرتے اپنی جانب بڑھتے فجر اور ولی پر پڑی۔ وہ لمحہ بھر کو ٹھٹک گئی۔ ایش گرے سوٹ اور سفید ڈریس شرٹ میں بنا ٹائی اور سیاہ چمچماتے جوتوں کے ساتھ وہ اس قدر پرفیکٹ لگ رہا تھا کہ نظریں اس پر ٹھہر جاتیں اور جیسے ہی اس کے چہرے پر ٹھہرتیں ان میں حیرانی ابھر آتی۔ اس کے چہرے کا نشان اور چاند پر لگا داغ ایک جیسا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے اس قدر مکمل لگ رہے تھے جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ میڈم فجر اور اس کا پی اے۔ کتنے لوگوں نے دیکھا، منار کے کئی لوگ جو سارا کے مدعو کرنے پر آئے تھے وہ انہیں آتا دیکھ رہے تھے۔ یہ تو میڈم فجر ہیں اور ساتھ ان کے پی اے۔ ہلکی ہلکی سرگوشیاں پھیلنے لگیں۔ میڈم فجر تو لگ ہی نہیں رہی کہ یہ وہی ہیں۔ آفس میں کتنی روکھی پھیکی سی رہتی ہیں، سارا دن کام میں مصروف، اور یہاں دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ اور ان کا پی اے دیکھو، ویسے میڈم فجر کو ٹکر کا پی اے ملا ہے، دونوں ایک جیسے ہیں۔ ان کے درمیان چلتی سر جنگ پورے آفس کو دکھائی دے رہی ہے۔ انہی کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں۔ فجر اور ولی اب سارا اور اس کے بھائی جو استقبالیہ کے لیے کھڑے تھے سے مل رہے تھے۔ انہیں بکے اور گفٹس پکڑانے کے بعد فجر سارا کی جانب بڑھی۔ سارا کو یقین تھا کہ وہ آئے گی۔
اس کے ساتھ کام کرنے کے بعد وہ جان گئی تھی کہ وہ جتنی روڈ اور مغرور تھی، اندر سے اتنی ہی نرم دل تھی۔ وہ اس سے ملنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب اس کے قریب پہنچی تو سارا نے بے ساختہ اسے گلے لگا لیا۔ نو ہگ والی لڑکی پہلو میں ہاتھ گرائے دھک سے کھڑی رہی۔ اسے نہ عادت تھی اور نہ ہی ہمت تھی کہ کسی کو گلے لگائے۔ اس کے آنے پر سارا بہت خوش تھی۔ ولی ایک جانب کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اپنی تمام تر سفیدیوں، سیاہیوں، تمام تر نخروں اور ڈراموں کے ساتھ اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ بیوی ہونے کے ناطے عزیز تو پہلے ہی تھی، مگر دل اب ایک الگ رخ پر بہنے لگا تھا۔ یوں ہی تو نہیں، اس کا روب سہتا تھا، اس کے احکامات مان لیتا تھا۔ وہ اسٹیج پر اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سارا ہنس ہنس کر اسے اپنی مہندی دکھا رہی تھی، جس کے اپنے ہاتھ سونے تھے، جس نے کبھی خود مہندی نہیں لگائی تھی۔ وہ اس کی مہندی اور چوڑیوں کی تعریف کر رہی تھی۔ نسبتاً ایک خاموش گوشے میں کھڑے ولی کو اس وقت شدت سے محسوس ہوا تھا کہ وہ اس ہلکے سلوری نیلے لباس والی لڑکی کو مرنے نہیں دے سکتا تھا، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ بارات آ چکی تھی، منظر بدل چکا تھا۔ فجر کی نگاہیں اب سارا پر جمی تھیں۔ جب قاضی صاحب نے سارا سے ایجاب و قبول کے لیے پوچھا تو سارا نے لرزتی مگر پرجوش آواز میں قبول ہے کہا۔ اس ایک لمحے میں سارا کی آنکھوں میں مستقبل کے حسین خواب، امیدیں اور محبت کی چمک دیدنی تھی۔ وہ پل بھر کو ٹھٹک گئی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ بے ساختہ اس کی نظریں دوسری جانب کھڑے ولی پر اٹھیں، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹھٹک کر رخ موڑ گیا۔ سر پر دوپٹہ جمانے کی کوشش میں وہ کس قدر پیاری لگ رہی تھی۔ سارا کے چہرے پر پھیلی قلبی مسرت اور آنکھوں کی نمی نے فجر کو ماضی کے دھندلکوں میں دھکیل دیا۔ اسے اپنا نکاح یاد آیا۔ وہ کورٹ میرج تھی، حالات کی ستم ظریفی اور ایک طوفان کی زد میں کیا گیا فیصلہ۔ اس وقت وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں نہیں تھی، ایک گہری جذباتی اور ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی۔ مگر آج سارا کے بے ساختہ جذبات کو دیکھ کر اسے پہلی بار کچھ شدت سے محسوس ہوا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح ولیم نے اسلام قبول کیا تھا، مسجد میں ہونے والا ایجاب و قبول اور پھر قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے کورٹ میرج۔ وہ سارے مناظر ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگے۔ فجر یہ منظر، یہ خوشی، یہ قبولیت کی شدت مزید برداشت نہ کر سکی۔ اس کا دل بھاری ہو رہا تھا، سانسیں جیسے سینے میں اٹکنے لگی تھیں۔ وہ تیزی سے وہاں سے اٹھی اور بڑے سبزہ زار کے ایک نسبتاً خاموش اور تاریک گوشے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے جیسے وہ چلتی جا رہی تھی، آوازیں مدھم ہوتی گئیں، لیکن کچھ اور آوازیں واضح ہو گئیں۔ تم پھر اپنے پاکستانی معاشرے میں بیوہ بن کر گھوم لو، کیونکہ ولیم مر چکا ہے۔ کسی کی کہی یہ زہریلی بات آج پھر اس کے کانوں میں گونجی۔ تم مجھے پکارنا، میں تمہارے لیے آؤں گا۔ یہ وعدہ بھی یادوں کے جھرمٹ سے ابھرا۔ بہت سے جملے، بہت سی یادیں گڈ مڈ ہونے لگیں۔ وہ دوپٹہ جو کچھ دیر پہلے تک اس کے سر پر جمع نکاح کا خطبہ سن رہا تھا، پھسل کر اس کے شانوں پر آ گرا تھا۔ اس کا وجود، اس کا ہلکا سلور نیلا لباس، رات کی مصنوعی روشنیوں اور چاند کی مدھم چاندنی میں چاندی کی طرح دمک رہا تھا۔ ولی مضبوط قدم اٹھاتا، خاموشی سے اس کے بائیں جانب آ کھڑا ہوا۔ دونوں کی نگاہیں آسمان پر چمکتے 14ویں کے چاند پر مرکوز تھیں۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد فجر کی آواز ابھری۔ جب تمہارا نکاح ہوا، تمہارے احساسات کیا تھے؟ یہ سن کر وہ دھیمے سے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی تلخی اور حیرت تھی۔ وہ دنیا کے خوبصورت ترین جذبات تھے، اس نے آہستگی سے کہا۔ اس کے بعد میں نے ویسا کچھ کبھی محسوس نہیں کیا۔ فجر نے چاند سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا، تو پھر تمہاری بیوی تم سے ناراض کیوں ہے؟ اس سوال پر وہ ٹھٹکا۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گئے۔ کچھ ناراضگیوں کی وجہ نہیں ہوتی میڈم، بس ہو جاتی ہیں۔ میں بھی پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک ناقابل بیان کرب تھا۔ کچھ دیر مزید خاموشی کا راج رہا، پھر اگلا سوال ولی کی طرف سے آیا۔ اس کی آواز سنجیدہ اور لہجے میں ایک عجیب سی کاٹ تھی۔ اور جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا شوہر مر چکا ہے، تو آپ کو کیسا محسوس ہوا تھا؟
یہ سنتے ہی ناک کی سیدھ میں چاند کو تکتی فجر کا چہرہ یکلخت سفید پڑ گیا، جیسے کسی نے اس کے وجود سے سارا لہو نچیڑ لیا ہو۔ مگر اس نے رخ موڑ کر ولی کو نہیں دیکھا۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا، مگر ظاہری طور پر وہ پتھر کی مورت بنی ہوئی تھی۔ ولی کڑے ضبط کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ پڑے، فجر کو جھنجھوڑ کر پوچھے کہ کیا واقعی اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر فجر کی سرد سپاٹ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ نہ وہ پہلے میری زندگی میں تھا اور نہ اب ہے۔ اس کے مرنے سے صرف اتنا فرق پڑا ہے کہ پہلے میں اس کی منکوحہ تھی اور اب بیوہ ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھے جو ولی کے کانوں میں اڈیل دیے گئے تھے۔ فجر کے منہ سے بیوہ کا سن کر اسے آج بھی ویسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے پہلی بار ہوا تھا۔ ایک لمحے کو اسے لگا جیسے کسی نے اسے عرش سے اٹھا کر فرش پر پٹخا ہو، نہیں، اسے جیسے دہکتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا ہو۔ سانس لینا محال ہو گیا۔ فجر کے یہ الفاظ، اس کا یہ بے نیازانہ انداز، اس کے دل پر کسی تیز دھار آلے کی طرح لگے تھے۔ وہ شخص جو اس کی حفاظت کے لیے اپنی شناخت، اپنی زندگی داؤ پر لگائے بیٹھا تھا، اسی کے لیے ایسے الفاظ۔ اس کی آنکھوں میں ایک ناقابل یقین اذیت اور گہری مایوسی تیرنے لگی۔ وہ بس بے بسی سے فجر کے چہرے کو دیکھتا رہا، جو اب بھی آسمان پر چمکتے چاند کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے دنیا میں اس سے زیادہ بے وقت شے کوئی نہ ہو۔ نکاح کی تقریب اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ مہمان مدھم ہوتے قہقہوں اور الوداعی کلمات کے ساتھ رخصت ہو رہے تھے۔ فجر کی بھوک تو کب کی مر چکی تھی، اس نے ایک لقمہ بھی نہ لیا۔ آج سارا کا صرف نکاح تھا، رخصتی کی تقریب ایک الگ دن کے لیے رکھی گئی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں 11 بجانے کو بے تاب تھیں۔ وہ سارا سے ملی، رسمی مبارکباد دی اور پھر ولی کے ہمراہ پارکنگ ایریا کی جانب قدم بڑھا دیے۔ فضا میں ابھی تک پھولوں اور عطر کی ملی جلی مہک باقی تھی، مگر فجر کے لیے جیسے ہر خوشبو بے معنی ہو چکی تھی۔ ولی نے اسے ایک محفوظ مقام پر ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود گاڑی پارکنگ سے نکالنے چلا گیا۔ چند ہی لمحوں میں گاڑی اس کے قریب آ رکی۔ عین اسی لمحے جب وہ گاڑی میں بیٹھنے کا ارادہ کر رہی تھی، ولی کی تیز نگاہیں سڑک کے پار کھڑی ایک گہری نیلی گاڑی پر پڑیں۔ وہ ٹھٹک گیا۔ اس کی چھٹی حس پوری شدت سے کسی اندیکھے خطرے کا الارم بجا رہی تھی۔ یہ وہی گاڑی تھی جسے وہ پچھلے 2-3 روز سے مختلف مقامات پر اپنے ارد گرد منڈلاتے دیکھ رہا تھا۔ ابھی آتے ہی جب وہ پھولوں کا گلدستہ خرید رہا تھا، یہ گاڑی کچھ فاصلے پر موجود تھی۔ اس نے تیزی سے لان کی جانب پلٹ کر دیکھا۔ چند سوٹڈ بوٹڈ افراد جو بظاہر مہمانوں میں گھل مل جانے کی کوشش کر رہے تھے، مشکوک اور محتاط نظروں سے اسی کی جانب گھور رہے تھے۔ وہ ابھی ماحول کا جائزہ لے ہی رہا تھا، بالکل کسی چوکنا عقاب کی طرح جس کی نگاہیں اپنے شکار اور اطراف کے خطرات پر بیک وقت مرکوز ہوں، جب فجر نے بے دھیانی میں گاڑی کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، تبھی اسے ولی کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر اگلی سیٹ پر رکھ چکا تھا۔ شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور تناؤ تھا۔ آگے بیٹھیں۔ آواز ہلکی تھی، مگر لہجے میں ناقابل تردید حکم تھا۔ فجر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی بھویں حیرت اور ناگواری سے تن گئیں۔ وہ کون ہوتا تھا اسے یہ حکم دینے والا؟ اس نے ولی کے حکم کو صریحاً نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی کا پچھلے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اسے کھولا ہی تھا کہ ولی بجلی کی سی تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے فجر کا ہاتھ ہٹایا اور پوری قوت سے گاڑی کا پچھلا دروازہ بند کر دیا۔ دھماکہ خیز آواز نے فجر کو ساکت کر دیا۔ کہا نا آگے بیٹھیں، سمجھ نہیں آتا آپ کو؟ اب کی بار اس کی آواز بلند اور ناقابل یقین حد تک سخت تھی۔ گردن کی رگیں غصے اور ضبط کی کشمکش میں ابھر آئی تھیں۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ اپنے پھٹ پڑنے والے غصے کو قابو میں رکھے۔ فجر اس کی تیز آواز اور بدلے ہوئے تیور پر ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ولی کا یہ روپ دیکھا تھا۔ وہ شخص جو گاڑی کے دروازے پر ایک ہاتھ رکھے اس کے نہایت قریب کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کی تیز چوکنی نگاہیں چاروں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کا چہرہ تناؤ سے سرخ ہو رہا تھا اور گلے کا ایڈم ایپل تیزی سے ابھر کر معدوم ہو رہا تھا۔ فجر تو جیسے کچھ بولنے کی سکت ہی کھو بیٹھی تھی۔ اس شخص کے جانے کتنے روپ تھے جن سے وہ قطرہ قطرہ، لمحہ بہ لمحہ واقف ہو رہی تھی۔
جب اس کی عقابی نگاہوں نے اطراف کا مکمل جائزہ لے لیا تب اس نے اپنا رخ فجر کی جانب کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ ایک عجیب سی التجا تھی۔ پلیز۔ اس کے لہجے میں ایسی شدت تھی کہ فجر جو ابھی چند لمحے پہلے اس پر چیخنا چلانا چاہتی تھی، اس کی گستاخی کی سزا دینا چاہتی تھی، وہ صورتحال کی سنگینی کو بھانپ گئی۔ فجر نے اپنی آواز کو حتی الامکان مضبوط رکھتے ہوئے کہا، راستہ دو گے تو جاؤں گی نا؟ وہ اس پر سایہ فگن تھا، چاروں جانب سے جیسے گھیرے ہوئے، اور فجر کی پشت گاڑی کے بند دروازے سے ٹکی تھی جس پر اب بھی ولی کا ہاتھ تھا۔ اس کی بات سن کر ولی ایک قدم پیچھے ہٹا اور پھرتی سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ فجر بنا کوئی لفظ کہے خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ وہ تیزی سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ سیٹ بیلٹ لگائیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے فجر کو نیا حکم صادر کیا جو اب بھی ہیزل آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ اسے اپنی جانب یوں محویت سے تکتا پا کر وہ خود اس کی جانب جھکا، ایک ناقابل یقین قربت کا لمحہ۔ اس نے فجر کی طرف جھک کر سیٹ بیلٹ نکالا۔ فجر مبہوت سی اسے دیکھے گئی۔ وقت جیسے لمحہ بھر کو ساکت ہو گیا، صرف ان کی سانسوں کی آواز تھی۔ یہ چہرہ، ہاں یہ وہی چہرہ تھا، وہی آنکھیں، وہی مضبوط جبین جو اس طوفانی رات کورٹ کے باہر بارش میں بھیگتے ہوئے اپنے اور اس کے اوپر چھاتا کیے کھڑا تھا، ایک محافظ کی طرح، ایک ڈھال کی طرح۔ وہ اس کے انتہائی قریب تھا، اتنے قریب کہ فجر کی قیمتی پرفیوم کی ساری خوشبوئیں دم توڑ گئیں۔ اس لمحے صرف ولی اورنگزیب کی مردانہ مخصوص خوشبو ہر احساس پر بھاری تھی۔ وہ سپاٹ تاثرات سے عاری چہرے کے ساتھ اس کا سیٹ بیلٹ باندھ رہا تھا، جیسے یہ دنیا کا اہم ترین کام ہو۔ بیلٹ کو احتیاط سے باندھنے کے بعد اس نے اپنا بیلٹ لگایا۔ ڈر لگے تو آنکھیں بند کر لیجیے گا۔ اگلا جملہ فجر کی سماعت سے ٹکرایا، جو اب تک کسی ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ ولی نہایت سنجیدگی اور توجہ سے گاڑی کو فارم ہاؤس کے مرکزی دروازے سے باہر نکال رہا تھا۔ یہاں اندھیرا تھا۔ فارم ہاؤس شہر کی چکا چوند سے میلوں دور ویرانے میں واقع تھا۔ اب سڑک بالکل سنسان تھی، دور دور تک کسی کا نام و نشان نہ تھا۔ ولی نے گاڑی مرکزی سڑک پر لا کر چند لمحے روکی۔ اس کی نگاہیں سائیڈ مرر سے پیچھے کا منظر دیکھ رہی تھیں۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہی نیلی گاڑی فارم ہاؤس کے گیٹ سے نکلتی دکھائی دی۔ اس نے ایک گہرا ضبط بھرا سانس لیا، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے جمایا۔ اب وقت آ گیا تھا ولیم جوزف بننے کا، وہ ولیم جوزف جو گاڑیوں کو چلاتا نہیں اڑاتا تھا، جو ڈرفٹنگ کا بے تاج بادشاہ کہلاتا تھا، اور اب اسے اس نیلی گاڑی کی پہنچ سے بہت بہت دور نکلنا تھا۔ اس نے ایک آخری گہری سانس سینے میں بھری اور پھر فجر جو ابھی تک سکتے کے عالم میں اسے گھور رہی تھی، اس نے دیکھا، اور پھر چاندنی رات نے دیکھا کہ وہ سنسان تاریک سڑک پر گاڑی کو ایسے بھگا لے گیا جیسے ہوا کا کوئی بے لگام جھونکا ہو۔ گاڑی کی رفتار ناقابل یقین تھی، نہایت مہارت اور تیز رفتاری سے گاڑی جیسے ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ انجن کی گھن گرج رات کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ فجر نے واقعی آنکھیں کس کر بند کر لیں۔ اسے شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ حملہ آوروں سے تو شاید وہ بچ جائے، مگر یہ ولی، یہ اسے ضرور آج ٹپکا دے گا۔ گاڑی کبھی دائیں کبھی بائیں مڑتی، ٹائروں کی چرچراہٹ رات کے سناٹے میں گونجتی اور دیکھنے والی وہ چند تعقب کرتی نظریں حیرت اور بے بسی سے ابل پڑی تھیں۔ اس نے شہر میں داخل ہونے کے بعد گاڑی کی رفتار کم کر لی تھی۔ فجر اپنا دل اپنے کانوں میں دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ فی الوقت اس کے سارے الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی مگر اس کے ذہن میں کچھ جملے گونج رہے تھے۔ آج میں نے نیل کے ساتھ مل کر ڈرفٹنگ کی اور اس کے بعد ڈیڈ سے بے عزتی کروائی، یعنی میں اب ڈرفٹنگ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ کب سمجھیں گے گاڑیاں میری کمزوری ہیں اور انہیں اڑانا میرا جنون۔ پہلو میں بیٹھا وہ شخص کون تھا؟ یہ ولیم جیسا ہو کر بھی اس جیسا نہیں تھا۔ اگر ولیم نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ اور اگر ولیم ہی تھا تو پھر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ معصوم زندگی اور شرارتوں سے بھرپور نوجوان یوں سر تا پیر بدل جائے؟ اس کا دماغ بے طرح درد کر رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنی کن پٹیاں دبائیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟
ولی نے اس کی جانب رخ کیا۔ سارے وقت وہ اب بولا تھا۔ 40 منٹ کا سفر 20 منٹ میں طے کر کے وہ گھر پہنچ گئے تھے۔ گارڈز نے دروازہ کھولا تو وہ گاڑی اندر لے گیا۔ فجر سیٹ سے پشت ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ سپاہٹ تھا، ملے جلے سے جذبات تھے وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ گاڑی رک گئی۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور گہری سانس لی۔ کل میں جب تک لینے نہ آؤں آپ باہر نہیں نکلیں گی۔ ایک اور حکم آیا۔ فجر کا دل کیا اپنا والیٹ اس کے سر میں دے مارے، مگر ایسے نہیں۔ اگر وہ بے وقوف بنا رہا تھا، وہ بہروپیہ تھا، تو اس بہروپیے کا نقاب اٹھانے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ سر اسبات میں ہلاتی گاڑی سے نکل گئی۔ نازک ہیل کی ٹک ٹک کچھ دیر گونجی، اور جب تک وہ اندر نہیں چلی گئی وہ وہیں کھڑا رہا، اور پھر گاڑی دوبارہ باہر نکال لی۔ ساتھ والی سیٹ اب خالی تھی، وہ جا چکی تھی، مگر اس کی خوشبو یہیں تھی۔ وہ اب جبڑے بھینچے، سرد سپاٹ تاثرات کے ساتھ گاڑی کا رخ رئیس مینشن کی جانب موڑ چکا تھا۔ یہ اگلا دن تھا۔ صفدر کا آفس جدید اور نفیس فرنیچر سے آراستہ تھا۔ دیواروں پر ان کے کامیاب فیشن شوز اور فلمی ستاروں کے ساتھ تصاویر آویزاں تھیں۔ صفدر اپنی بڑی سی ایگزیکٹو کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر تناؤ اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ فجر اس کے سامنے والی کرسی پر قدرے آگے کو جھکی بیٹھی تھی۔ صبح ولی کے ساتھ ہی آفس آئی تھی اور اس کے بعد سے وہ اسے دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ اس وقت صفدر کے آفس میں بیٹھی ایک اہم پروجیکٹ ڈسکس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جوش اور لہجے میں التجا تھی۔ میز پر چائے کے رکھے کپ ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ فجر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ صفدر تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ یہ صرف ایک فیشن شو یا فلم شارٹ نہیں ہوگی، یہ ایک تحریک ہوگی۔ فلک نے اپنی کتاب پر فریب کے ذریعے جو چنگاری لگائی ہے میں اسے شعلہ بنانا چاہتی ہوں۔ ہم ان لڑکیوں کو آواز دیں گے جن کی کہانیاں کوئی نہیں سنتا۔ صفدر نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ پھر گیا ہو۔ دماغ تو اس کا ٹھکانے پر ہوتا ہی نہیں تھا، مگر اب تو جیسے الٹی سمت بہنا شروع ہو گیا تھا۔ ہوش کی باتیں کرو، ہم فیشن ڈیزائنر ہیں، سماجی مسلح نہیں۔ ہمارا کام خوبصورت کپڑے بنانا اور بیچنا ہے، معاشرے کے ٹھیکیدار بننا نہیں۔ ہم پہلے ہی فلموں کے بڑے پروجیکٹ حاصل کرنے ہیں، ان پر توجہ دو، وہاں سے ہمیں نام بھی ملے گا اور پیسہ بھی۔ نام؟ کیسا نام صفدر؟ کیا صرف امیروں کی شادیوں اور فلموں کے لیے زرق برق لباس بنا کر ہم اپنا نام اونچا کر لیں گے؟ کیا ہمارا کوئی فرض نہیں بنتا کہ ہم اپنے فن کو ایک مقصد دیں؟ فلک نے قلم سے جو کام کیا ہے وہی میں اپنے ڈیزائن سے کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں ہمارے کاسٹیومز اور کردار مل کر ان مجبور بے بس خواب دیکھتی لڑکیوں کی کہانیاں بیان کریں جنہیں یہ معاشرہ کچل دیتا ہے، جن کی شناخت چھین لی جاتی ہے، جنہیں زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ صفدر کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ کیا انقلابی سوچ ہے! اور اس انقلاب کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یاد ہے پچھلے 2.5 سال ہم نے جو کچھ کمایا سب کچھ اسی کمپنی کو بڑا کرنے میں لگا دیا۔ ایک ایک پائی جوڑ کر اس مقام تک پہنچے ہیں کہ آج بڑے فلم ساز ہمیں کام دیں، اور تم چاہتی ہو کہ میں سب کچھ داؤ پر لگا دوں ایک ایسے خیال کے لیے جس سے ہمیں بدنامی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ سچ دکھانا بدنامی ہے؟ ان لڑکیوں کے خوابوں کو پیش کرنا جو اپنی پہچان کے لیے تڑپ رہی ہیں، یہ تمہیں بدنامی لگتا ہے؟ کہ وہ لڑکیاں ہیں جو مڈل کلاس سے بھی ہیں، ایلیٹ کلاس سے بھی ہیں، ہر طبقے سے ہیں، ان کے دکھ سانجے ہیں، ان کے خواب ایک جیسے ہیں۔ ہمارے کاسٹیومز ان کی خاموش چیخوں کو زبان دیں گے۔ وہ کچھ الگ کرنا چاہتی تھی، روایات سے ہٹ کر چلنا چاہتی تھی، مگر اس کا پارٹنر جواب دے رہا تھا۔ صفدر کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ فجر تم جذباتی ہو رہی ہو، یہ دنیا ایسے نہیں چلتی۔ لوگ ایسی چیزیں دیکھنا پسند نہیں کرتے جو انہیں بے آرام کریں۔ وہ تفریح چاہتے ہیں، حقیقت کی تلخی نہیں۔ اور اگر ہم نے ایسا کچھ کیا تو ہمارے موجودہ کلائنٹس بھی بھاگ جائیں گے۔ کون چاہے گا کہ ان کا نام ایک ایسی کمپنی سے جڑے جو معاشرتی بگاڑ پیدا کرنے والے موضوعات پر کام کر رہی ہو؟ تو کیا ہم ہمیشہ جھوٹ اور دکھاوے کی دنیا میں جیتے رہیں گے؟ کیا منار فیشن کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے؟ جب ہم نے یہ کمپنی شروع کی تھی تو ہمارا خواب صرف کپڑے بیچنا نہیں تھا، ہم کچھ مختلف کرنا چاہتے تھے، کچھ ایسا جس پر ہم فخر کر سکیں۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آئی، ایسے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔
اور میں فخر کرتا ہوں اس پر جو ہم نے حاصل کیا ہے۔ بغیر کسی متنازع کام کے ہم نے اپنی جگہ بنائی ہے۔ میں مزید رسک نہیں لینا چاہتا۔ فلموں کے وارڈروب ڈیزائن کرنا ایک محفوظ اور منافع بخش کام ہے۔ ہمیں اسی پر اپنی ساری توانائی لگانی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ فلمیں، بڑے سے بڑے بینرز، یہ ہے ہمارا مستقبل۔ فجر نے مایوسی سے اسے دیکھا۔ صفدر کافی بدل گیا تھا۔ حالات بدل دیتے ہیں۔ اس کی ساری توجہ ریونیو کی طرف تھی اور یہ ایک بزنس مین کی سوچ تھی۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، جبکہ فجر ایک آرٹسٹ کی طرح سوچ رہی تھی۔ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے آئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہاں لڑکیوں کے خواب کیسے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ ان خوابوں کو آواز دینا چاہتی تھی۔ تمہارا مستقبل شاید یہی ہو، میرا نہیں۔ میں صرف ایک بزنس وومن نہیں بننا چاہتی جو صرف نفع و نقصان دیکھتی رہے۔ میرے لیے میرے ڈیزائن صرف کپڑے نہیں، احساسات ہیں، کہانیاں ہیں۔ اور فلک کے کردار، وہ تو جیسے میری سوچ کو زبان دے رہے ہیں۔ میں نے ان کرداروں کو اپنے کاسٹیوم میں زندہ کرنا ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ صفدر نے گہری سانس لی اور کچھ نرم پڑ گیا۔ پھر اس کی آواز سنائی دی۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں عملیت پسند ہوں۔ ہم ایک ایسی کشتی میں سوار ہیں جسے ہم دونوں نے مل کر بنایا ہے۔ میں اسے کسی ایسے طوفان میں نہیں دھکیل سکتا جس کا انجام ہمیں معلوم نہ ہو۔ تم چاہو تو اپنے طور پر کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ کر لو، لیکن منار فیشن کا نام اور وسائل اس میں استعمال نہیں ہوں گے۔ وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ یہ آخری جملہ فجر کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس کے چہرے پر استہزاء اور صدمے کی کیفیت ابھری۔ چھوٹا موٹا پروجیکٹ؟ صفدر، یہ میری زندگی کا مقصد بن چکا ہے اور تم اسے چھوٹا موٹا پروجیکٹ کہہ رہے ہو؟ منار فیشن میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا تمہارا۔ اگر تم ساتھ نہیں دینا چاہتے تو نہ دو، لیکن میں یہ کروں گی۔ میں ان لڑکیوں کی آواز بنوں گی، چاہے مجھے اکیلے ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں ثابت کروں گی کہ فیشن صرف جسم ڈھانپنے کا نام نہیں، یہ سوچ بدلنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ فجر تیزی سے مڑی اور آفس سے باہر نکل گئی۔ صفدر غصے اور بے بسی کے عالم میں اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ واپس اپنی کرسی پر گر گیا اور سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ کمرے میں ایک ناقابل برداشت خاموشی چھا گئی، جو ٹھنڈی چائے کے کپوں کی طرح سرد اور بے جان تھی۔ وہ جانتا تھا فجر پیچھے نہیں ہٹے گی۔ وہ اب اس پروجیکٹ کو اپنے ذاتی پروجیکٹ کے طور پر کرے گی۔ اتنا تو وہ اسے جانتا تھا۔ فجر کسی کو جواب دہ نہیں تھی، مگر اس کے اپنے سر پر باپ کی تلوار لٹکی تھی۔ اس کے باپ کا معاشرے میں ایک نام تھا اور اسی وجہ سے سب جانتے تھے کہ منار کا ان سے کیا تعلق تھا۔ اگر یہاں ذرا سی اونچ نیچ ہوتی تھی تو اسے اپنے باپ کو جواب دینا پڑتا تھا، جسے آگے ہزاروں لوگوں کو منہ دکھانا ہوتا تھا۔ وہ دونوں جانب سے بے طرح پھنس چکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ فجر کا آئیڈیا برا تھا، مگر یہ متنازع تھا اور وہ اپنے باپ کے ڈر سے یہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جانے اب آگے کیا ہوگا۔ رات کے 9 بجے کا گھنٹہ بجا تو منار فیشن کمپنی کی عمارت اب آہستہ آہستہ خالی ہونے لگی۔ دن بھر کی گہما گہمی کے بعد اب ہر سو ایک عجیب سی خاموشی چھا رہی تھی۔ بس ملازمین کے قدموں کی ہلکی چاپ اور لفٹ کے آنے جانے کی مدھم آوازیں سکوت کو توڑ رہی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ سب خاموش ہو گیا۔ سبھی ملازمین چلے گئے، مگر وسیع و عریض مرکزی ہال میں، جہاں استقبالیہ کاؤنٹر کے پیچھے دیوار پر منار کا جگمگاتا لوگو نصب تھا، ابھی 2 وجود باقی تھے، فجر اور ولی۔ ولی اسے اس وقت اکیلے چھوڑ کر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ ہال میں ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ فجر ابھی تک پرانے اسٹوڈیو میں تھی، جو ہال کے آخری قدرے تاریک کونے پر بنا ہوا تھا۔ یہاں سے اسٹوڈیو کی واحد کھڑکی نظر آ رہی تھی، جس سے اندر کو منظر دھندلا تھا۔ فجر اسے محض 5 منٹ انتظار کرنے کا کہہ کر گئی تھی۔ وہ فون پر کسی کاروباری پیغام کا جواب دینے میں مصروف تھا جب اچانک، بنا کسی وجہ کے، اس کی نظر بے اختیار اسٹوڈیو کی کھڑکی کی جانب اٹھی اور پھر وہیں ٹھہر کر رہ گئی۔ شیشے کی دھندلی سطح کے پار اسے کچھ غیر معمولی نظر آیا۔ نارنجی اور سرخ رنگوں کا ایک وحشیانہ رقص۔ ایک لمحے کو تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، مگر پھر منظر واضح ہوا۔ اندر آگ لگی تھی۔ اس کے ہاتھ سے فون پھسل کر قیمتی ایرانی قالین پر گرا، مگر اسے پرواہ نہ تھی۔
ایک بے آواز چیخ اس کے حلق میں اٹک گئی۔ اس کے قدم خود بخود حرکت میں آئے۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اسٹوڈیو کی جانب بھاگا۔ فجر، فجر، تم ٹھیک ہو؟ دروازہ کھولو۔ وہ اسٹوڈیو کے بھاری لکڑی کے دروازے کو پیٹتے ہوئے چلا رہا تھا۔ اس کی آواز ہال کی خاموشی میں گونج رہی تھی، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ گھبراہٹ اور خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس نے ایک بار پھر پوری قوت سے دروازے پر کندھا مارا۔ لکڑی کے چرمرانے کی آواز آئی مگر دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ فجر! وہ دوبارہ چیخا، اور پھر ایک اور بھرپور دھکا اور دروازہ ایک بھیانک چیخ کے ساتھ اندر کو کھل گیا۔ گرم ہوا کا ایک جھونکا اور جلتے ہوئے کپڑے کی تیز تلخ بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اسٹوڈیو کے دونوں کونوں میں دیوار کے ساتھ رکھے پرانے شاہانہ کاسٹیومز کے ریک آگ کی لپیٹ میں تھے۔ قیمتی ریشم، مخمل اور بروکیٹ کے تھان شعلوں میں بل کھا رہے تھے، جیسے کسی اذیت ناک رقص میں مبتلا ہوں۔ شعلے لپک لپک کر چھت کو چھونے کی کوشش کر رہے تھے اور گاڑھا سیاہ دھواں تیزی سے فضا میں بھر رہا تھا۔ قریب ہی کھڑے چند بے جان مجسمے جن پر ادھورے لباس آویزاں تھے، شعلوں کی لرزتی روشنی میں عجیب و غریب اور خوفناک سائے ڈال رہے تھے۔ اسٹوڈیو کافی بڑا تھا، جس کے آخری سرے پر لکڑی کی چکر دار سیڑھیاں اوپر بنے ایک چھوٹے سے اسٹور روم تک جا رہی تھیں۔ کمرے کی لائٹس بھی شاید شارٹ سرکٹ کی وجہ سے بند ہو چکی تھیں۔ صرف آگ کی روشنی ہی واحد ذریعہ تھی۔ آگ بھی ابھی زیادہ پھیلی نہیں تھی، اپنی جگہ پر ہی محدود تھی، کیوں جیسے بڑی مہارت کے ساتھ لگائی گئی ہو۔ مگر وہ سمجھ نہیں پایا۔ دھواں آنکھوں میں چبھ رہا تھا اور سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ اسے فجر کہیں دکھائی نہیں دی۔ فجر! فجر! وہ دیوانوں کی طرح اس کا نام پکارتا ہوا اندر بھاگا۔ وہ مجسموں کے پیچھے، کپڑوں کے اونچے نیچے تھانوں کے ڈھیروں میں، ادھورے ڈیزائنوں سے بھری میزوں کے درمیان اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، جیسے وہ کہیں چھپ گئی ہو۔ اس کا دل کسی اندیکھے خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اور پھر وہ اسے دکھائی دی، اسٹوڈیو کے آخری سرے پر بنے لکڑی کے زینے کی اوپری سیڑھیوں پر، دھوئیں کے مرغولوں کے درمیان وہ کھڑی تھی، سرد و سپاٹ تاثرات لیے، ایک سادہ سے سوٹ میں ملبوس، بال معمول کی ڈھیلی پونی میں قید تھے۔ وہ بالکل ساکت اسی کو دیکھ رہی تھی۔ آگ کے شعلے اس کے چہرے پر رقصاں تھے مگر اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہ تھا، بلکہ ایک عجیب سی، ناقابل فہم کیفیت تھی۔ ولی تڑپ کر اس کی جانب بڑھا۔ فجر، تم ٹھیک ہو؟ خدا کے لیے باہر نکلو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ زینے کی نچلی سیڑھی پر پہنچ کر بے تابی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں شدید تشویش تھی۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ کہیں اسے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔ اس نے بے تابی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچنا چاہا، مگر فجر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس لمحے ولی یہ بھول گیا تھا کہ وہ اس کی باس تھی اور وہ محض ایک پی اے۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ یہاں ایک نقاب اوڑھ کر ایک جھوٹی شناخت کے ساتھ موجود تھا۔ اسے بس اتنا یاد رہا کہ وہ اس لڑکی کو کچھ نہیں ہونے دے سکتا۔ فجر کے اپنی جگہ جمے رہنے پر اس نے پلٹ کر شدید حیرت سے اسے دیکھا۔ کمرے کی حدت ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ آگ کے شعلے اب چھت پر نصب ہیٹ الارم تک پہنچ چکے تھے۔ ایک تیز بیپ کی آواز گونجی اور اگلے ہی لمحے چھت میں نصب اسپرنکل سے پانی کی تیز دھاریں برسنے لگیں۔ ٹپ ٹپ ٹپ۔ فجر یا میڈم فجر؟ فجر کی آواز میں برف جیسی ٹھنڈک اور کاٹ تھی، ولی کے وجود میں جیسے کسی نے برفاب پانی اڈیل دیا ہو۔ اس نے فوراً فجر کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اسے ناقابل یقین حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جس سکون اور تحمل سے کھڑی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے یہ آگ، یہ دھواں، یہ پانی کی بچھاڑ سب ایک ترتیب دیا گیا ڈرامہ تھا جس کی وہ مرکزی کردار تھی۔ پانی اب ان دونوں کے اوپر بھی گرنے لگا تھا، ان کے بالوں اور کپڑوں کو بھگو رہا تھا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، چلیں۔ وہ واپس اپنے مؤدبانہ پیشہ ورانہ انداز میں پلٹتا ہوا بولا، اور جانے کے لیے قدم بڑھایا ہی تھا کہ فجر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر سختی سے اپنی جانب موڑا۔ بجھتی آگ کے سرخ انگاروں اور پانی کی بوندوں میں اس کی آنکھیں چنگاریوں کی مانند دہک رہی تھیں۔ کون ہو تم؟ ولی اورنگزیب یا پھر ولیم جوزف؟ اس نے استہزائیہ انداز میں پوچھا، ہر لفظ زہر میں بجھا ہوا۔ وہ اب اوپری زینے پر کھڑی تھی، ولی اپنی جگہ جم کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے جلد از جلد مناسب وقت پر سچ بتانا چاہتا تھا، مگر شاید وہ بھول گیا تھا
کہ فجر جیسی ذہین اور شاطر لڑکی سے زیادہ دیر کچھ چھپا نہیں رہ سکتا۔ مان گئے تمہاری اداکاری کو ولیم صاحب؟ وہ ایک زینہ اور نیچے اتری۔ اب ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ بہت کوشش کی تم نے، پوری کوشش کی مجھے بے وقوف بنانے کی۔ ایک پل کو تو میں بھی تقریباً بن ہی گئی تھی۔ تمہاری یہ گہرے سیاہ کانٹیکٹ لینس، یہ مشرقی حلیہ، صاف اردو، خود کو گلگتی کہنا، یہ تہذیب یافتہ رویہ، تمہاری یہ متاثر کن جسامت، تمہارے چہرے کا یہ نشان۔ اس نے ولی کے گال پر موجود ہلکے سے نشان کی طرف اشارہ کیا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید کبھی نہ پہچان پاتا کہ تم اصل میں ہو کون۔ پانی کی دھاریں ان پر برس رہی تھیں۔ آگ کے شعلے اب مدھم پڑ کر سسکیاں لے رہے تھے۔ دھواں پانی سے مل کر ایک عجیب سی گھٹن پیدا کر رہا تھا۔ جانتے ہو میں نے تمہیں یہ نوکری کیوں دی؟ فجر کی آواز میں اب تلخی کے ساتھ ایک گہرا دکھ بھی شامل ہونے لگا۔ صرف اس لیے کہ تمہاری اصلیت جان سکوں کہ آخر تم یہاں آئے کیوں ہو، تمہارا اصل مقصد کیا ہے، اور ماننا پڑے گا تم نے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ کمال کی رازداری ہے۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہی تھی، مگر اس کی آواز میں چھپا درد صاف ظاہر تھا۔ کپڑے کے سلگتے بجھتے شعلے جیسے اس کے اندر بھی بھڑک کر اب راکھ ہو رہے تھے۔ آخر اس نے دھوکہ کیوں دیا؟ اس کے ساتھ کیوں؟ آخر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ کیوں؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ کیوں دھوکہ دیا مجھے؟ کون ہو تم؟ بتاؤ مجھے، کون ہو تم؟ چھت سے ٹپکتے شاور کے پانی کی مسلسل آواز اور اس کے اپنے آنسوؤں کی رمجھم میں وہ حلق کے بل چلائی۔ اس کے خوبصورت چہرے کے نازک نقوش بگڑ گئے، گردن کی رگیں غصے اور اذیت سے ابھر آئیں، بھیگتے بال اس کے چہرے پر چپکنے لگے۔ باہر چلو، میں سب بتاتا ہوں، ولی نے ضبط کی انتہا کرتے ہوئے قدرے جھکی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں، مجھے یہیں ابھی جاننا ہے، بتاؤ مجھے آخر ہو کون تم؟ اس کی شدت جذباتیت سے بھری کانپتی ہوئی آواز ابھری۔ ولی جو اب تک خود پر ناقابل یقین ضبط رکھے اسے سن رہا تھا، اس کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا، پانی کے چھینٹے اڑاتا ہوا، اور لمحے کے 1000ویں حصے میں اس تک پہنچا۔ میں وہی ہوں جس کی تم بیوہ بنی گھومتی ہو۔ اس کے الفاظ میں اذیت تھی، درد تھا، برسوں کا کرب تھا، اور جانے کیا کچھ تھا جو فجر کے وجود کو جڑوں تک ہلا گیا۔ فجر ساکت رہ گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی، سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ پانی ان کے چہروں سے، بالوں سے، کپڑوں سے بہہ رہا تھا۔ اسٹوڈیو میں جلے ہوئے بھیگے کاسٹیومز کے ڈھیر، خاموش کھڑے بے حس و حرکت مجسمے جن کے مصنوعی چہروں پر پانی کی لکیریں بہہ رہی تھیں، اور دیواروں پر پڑتی پانی کی لکیریں، سب ان کی اذیت، ان کے عجیب رشتے کے گواہ تھے۔ صرف وہ اور یہ بے جان چیزیں اس لمحے کی شدت کو محسوس کر سکتی تھیں۔ شاید الارم کی تیز آواز باہر ایمرجنسی ایگزٹ تک پہنچ گئی تھی۔ 2 گارڈز بھاگتے ہوئے دروازے پر نمودار ہوئے۔ میڈم، سر، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ وہ دروازے میں کھڑے اندر کے منظر کو دیکھ کر ہکلاتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ ہم ٹھیک ہیں، آپ لوگ جائیں، فجر نے حیرت انگیز طور پر مضبوط مگر برف جیسی سرد آواز میں حکم دیا۔ آگ مکمل طور پر بجھ چکی تھی۔ کالک زدہ بھیگے ہوئے اسٹوڈیو سے دھواں آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو زخمی، سوالیہ اور نہ جانے کتنے ہی انکہے جذبات سے بھری نظروں سے گھور رہے تھے۔ پانی اب بھی ان پر برس رہا تھا، جیسے ان کے اندر کی آگ کو بجھانے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ گارڈز کے دروازے سے پلٹتے ہی اسٹوڈیو میں ایک ناقابل بیان بوجھل خاموشی چھا گئی۔ فجر نے چند لمحے پہلے کی ناقابل یقین خود اعتمادی سے حکم دینے کے بعد اب ولی کو ایسی نظروں سے دیکھا جن میں شدید بے یقینی، ٹوٹا ہوا مان اور ایک نیا جنم لیتا ہوا غصہ تھا۔ پانی کی بوندیں اس کے بالوں سے ٹپک کر اس کے گالوں پر بہہ رہی تھیں، مگر آنسوؤں کا ایک نیا سیلاب امٹنے کو تیار تھا۔ یعنی تمہاری موت بھی ایک ڈرامہ تھی؟ اس کی آواز بمشکل سرگوشی سے بلند تھی۔ تم کتنے بڑے بہروپیے ہو، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ اس کے لہجے میں طنز تھا، بے پناہ غصہ تھا، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسی بے یقینی جو ولی کی دنیا کو الٹ پلٹ کر گئی تھی۔ یہ الفاظ سن کر ولی نے بے ساختہ اسے کندھوں سے تھام لیا۔
فجر، میری طرف دیکھو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی التجا تھی۔ کیا تمہیں میرے چہرے سے، میری آنکھوں سے لگتا ہے کہ میری موت ایک ڈرامہ تھی؟ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں تمہیں یہاں نقصان پہنچانے آیا ہوں؟ وہ خود شدید بے یقینی کے عالم میں بول رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کی گرفت میں ایک تڑپ تھی۔ فجر نے ایک لمحے کے لیے اس کے خوبصورت بھیگے ہوئے چہرے، اس پر موجود ہلکے سے نشان اور اس کی آنکھوں میں جھانکتی اذیت کو دیکھا اور پھر جیسے کسی خواب سے جاگی ہو ایک جھٹکے سے اپنے بازو چھڑائے۔ تو پھر تو پھر تمہیں 3.25 سال بعد میری یاد کیوں آئی؟ کیوں آئے تم یہاں؟ کیوں؟ وہ اب کی بار پھر حلق کے بل چلائی۔ اس کے چہرے کے نقوش بگڑ گئے تھے، لب شدت جذبات سے کپکپا رہے تھے، آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ کچھ ایسی ہی حالت ولی کی بھی تھی، مگر وہ ضبط کیے ہوئے تھا۔ ہاں، 3.25 سال گزر گئے تھے ان کے نکاح کو۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو، کیونکہ میں تمہارا ولی یعنی سرپرست ہوں۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے نرم مگر پردرد لہجے میں بولا۔ فجر کی یہ حالت، اس کا یہ ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود، اس کا دل جلا رہی تھی۔ وہ دونوں ہی جل رہے تھے، فقط صرف اتنا تھا کہ فجر اس کی جلن، اس کی اذیت سے واقف نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ پچھلے 3.25 سالوں میں کیا بیتی تھی، کن مرحلوں سے گزر کر وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ تو تم اب حق جتانے آئے ہو؟ فجر کی آواز میں زہر بھری تلخی تھی۔ جب میں نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھ لیا، جب میں نے آسمان پر قدم رکھ دیا، تو اب تم مجھ پر اپنا حق جتانے آئے ہو؟ وہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ اس کا دماغ معوف ہو رہا تھا۔ ولی نے ضبط کا ایک کڑا گھونٹ بھرا اور ایک بار پھر شاید لاشعوری طور پر اسے چھونے کی کوشش کی۔ دور رہو مجھ سے۔ وہ تڑپ کر ایک زینہ اور اوپر چڑھ گئی، ان کے درمیان فاصلہ بڑھاتی ہوئی۔ تم ایک جھوٹے، گھٹیا، دھوکے باز اور ایک نمبر کے بہروپیے ہو۔ آنسو اب اس کی آنکھوں کی قید سے آزاد ہو کر شاور کے پانی میں گھل مل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ ولی نے کرب زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ساری سچائی ابھی اس لمحے نہیں بتائی جا سکتی تھی، وہ سنے گی بھی نہیں، یقین کرنا تو دور کی بات ہے۔ وہ بری طرح بدگمان ہو چکی تھی۔ اس کا بھروسہ، اس کا اعتماد، سب کچھ چکنا چور ہو چکا تھا۔ وہ اب زینے کی ریلنگ پر سر ٹکائے، رخ موڑے بے آواز سسکیاں لے رہی تھی۔ ولی نے حلق میں ابھرتے ہوئے دکھ کے گولے کو نیچے اتارنے کی کوشش کی۔ 3.25 سال لگے مجھے آسمان سے زمین پر آنے میں۔ اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ میں تمہارے لیے زمین پر آیا، مگر تم تب تک آسمان ہو چکی تھیں۔ یہ سارا وقت میں نے صرف تم تک پہنچنے کی کوشش میں لگایا۔ وہ اپنی صفائی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تمہیں اب نہیں آنا چاہیے تھا، جاؤ یہاں سے۔ وہ ایک بار پھر چیخی، آواز میں وہی پرانی کاٹ لوٹ آئی تھی۔ اور تمہیں میرا ان 3.25 سالوں میں ایک بار بھی خیال نہیں آیا؟ اس بار ولی کے لبوں سے شکوہ پھسلا، لہجے میں صدیوں کی تھکن اور دکھ تھا۔ میں تمہارا شوہر تھا، تم نے ایک بار بھی مجھ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے فون کیا تھا، میں نے فروخ پلٹتے ہوئے پھر سے چلائی، مگر الفاظ اس کے گلے میں ہی دم توڑ گئے۔ کیا کہتی آگے سے؟ کیا سننے کو ملا تھا؟ بس ایک فون کال اور تم نے مان لیا کہ میں مر چکا ہوں؟ ولی کی آواز میں اب تلخی در آئی۔ تمہارے پاس میرا پتہ تھا، تم ایڈنبرا آ سکتی تھیں، تم کوشش کر سکتی تھیں، مگر نہیں، تم نے مجھے نہیں ڈھونڈا، تمہیں کبھی میری ضرورت تھی ہی نہیں۔ وہ اپنی جگہ زخمی کھڑا تھا، دونوں گھائل تھے، دونوں کے شکوے اپنی اپنی جگہ بجا تھے۔ وقت کے بے رحم چکر نے ان دونوں کا بہت نقصان کر دیا تھا۔ ہاں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں تھی، نہ تب نہ اب ہے، پھر کیوں آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ نہ ماں کے لیے وہ پھر سے چیخی، مگر دل کے کسی چور دروازے سے پچھلے 1.5-2 ماہ کی یادیں آنکھوں کے سامنے گھوم گئیں۔ کیسے وہ اس کا خیال رکھتا تھا، کیسے اس کی ہر چھوٹی بڑی بات کا دھیان رکھتا تھا۔ وہ شخص، وہ دھوکے باز کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ تضاد اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ مجھے آنا پڑا کیونکہ میں تمہارا ولی ہوں،
کیونکہ پچھلے 3.25 سال میں نے اذیت میں گزارے ہیں۔ جانتی ہو کیوں؟ فوب سلگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرنے لگے تھے۔ ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی، صرف پانی کے ٹپکنے کی آواز۔ کیونکہ مجھے خوف تھا کہیں میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم کسی اور سے شادی نہ کر لو۔ لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ کیونکہ مجھے وہاں ہونا تھا جہاں ارسل تھا، تمہارے دل میں، مجھے وہاں ہونا تھا فجر۔ وہ ساکت رہ گئی، ایک دم ساکت۔ اس نے آنکھوں میں امٹتی ایک نئی نمی کو جیسے پیتے ہوئے کہا، وہ ویڈیو، وہ لعنتی ویڈیو اسے آج بھی اتنی ہی تکلیف دیتی تھی جہاں وہ ارسل کے لیے رو رہی تھی، جہاں اس نے ارسل کے پاؤں پکڑے تھے، ایک ایسی محبت کا اظہار جو کبھی اس کا مقدر نہ بن سکا۔ مجھے وہاں ہونا تھا، اس مقام پر جہاں تم نے ارسل کو رکھا تھا۔ جتنی محبت تم نے اس سے کی مجھے وہ چاہیے تھی۔ کاش، کاش۔ ہاں، وہ اس کے دل میں رہنا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کب یہ خواہش اتنی شدت اختیار کر گئی، اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے کہہ رہا تھا، اسے کل کو کیا جواب دے گی جس کے لیے تجھے اللہ نے بنایا ہے؟ ساری محبت کسی غیر پر لٹا دی۔ اماں کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج اٹھے۔ وہ اس کا شوہر تھا، وہ اس کی محبت چاہتا تھا۔ پچھلے 7 مہینوں میں اس نے یہی تو چاہا تھا، اسی ایک امید پر تو وہ جی رہا تھا۔ اسے یہ الفاظ سن کر سمجھ آئے تھے۔ تم تک پہنچنے کے لیے، تمہاری حفاظت یقینی بنانے کے لیے مجھے کیا کچھ نہیں کرنا پڑا۔ تمہاری جان اتنی اہم تھی کہ میں ولی اورنگزیب بن کر تمہارے سامنے آیا۔ اور اورنگزیب کے نام پر فجر کو جیسے کسی نے گرم سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈال دیا ہو۔ اس کے دماغ میں نئے خوفناک وسوسوں نے ڈنک مارا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ بے ساختہ اس کے خشک ہوتے لبوں سے الفاظ پھسلے، کیا تمہارا رئیس اورنگزیب سے کوئی تعلق ہے؟ وہ خوفزدہ اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ولی ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ وہ شدت سے چاہتا تھا کہ انکار کر دے، مگر وہ جانتا تھا کہ رئیس ان کے درمیان آ چکا تھا، اور وہ فجر کو مزید کسی اندھیرے میں، کسی جھوٹ میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے بے ساختہ تھوک نگلا، حلق خشک ہو رہا تھا۔ بتاؤ مجھے، کیا تعلق ہے تمہارا اس سے؟ اس بار وہ پھر سے چیخی۔ چہرے اور آنکھوں پر اب غصے سے زیادہ خوف غالب تھا۔ ولی نے آنکھیں میچ کر ایک گہری سانس لی، خود پر ضبط کیا، اور پھر آنکھیں کھولیں۔ ان میں ایک عجیب شکست خوردہ سی کیفیت تھی۔ رئیس اورنگزیب میرے ماموں ہیں۔ فجر کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ لڑکھڑائی۔ ولی تیزی سے آگے بڑھا۔ وہ اسے تھامنا چاہتا تھا، مگر فجر نے کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھا کر اسے وہیں روک دیا۔ نو، پلیز، دور رہو مجھ سے۔ وہ زینوں پر ہی بے دم ہو کر بیٹھتی چلی گئی۔ ولی ساکت بے بس کھڑا رہ گیا۔ اوہ مائی گاڈ! وہ بے یقینی سے بڑبڑائی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ روئے یا ہنسے، اپنی قسمت پر، اپنی بے وقوفی پر۔ تو تمہیں رئیس نے بھیجا ہے، تم اس کے لیے یہاں آئے ہو؟ وہ ہولے ہولے بڑبڑا رہی تھی، جیسے اپنے حواسوں میں نہ ہو۔ اس کی آواز میں زندگی کی رمق ختم ہوتی جا رہی تھی۔ نہیں فجر، نہیں، میں تمہارے لیے یہاں آیا ہوں، میرا یقین کرو۔ وہ بے اختیار اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کی آواز میں التجا کی انتہا تھی۔ فجر کا وجود اب بری طرح لرز رہا تھا۔ رئیس کی کہی ہوئی کچھ باتیں، اس کی دھمکیاں اب اسے سمجھ آ رہی تھیں، یعنی سب ختم ہونے والا تھا۔ اس کے لرزتے وجود کو دیکھ کر ولی کو اپنے وجود میں ایک ناقابل بیان اذیت ابھرتی محسوس ہو رہی تھی۔ فجر؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فجر کا ہاتھ چھونا چاہا۔ دور رہو مجھ سے۔ وہ گھٹنوں پر ٹھوڑی ٹکائے، اپنے وجود کے گرد بازوؤں کا حصار باندھ گئی۔ وہ رئیس جیسے طاقتور اور بے رحم شخص کا مقابلہ کسی صورت نہیں کر سکتی تھی، کسی بھی معاملے میں نہیں۔ اور اب تو ولی بھی اسی کا خون نکلا تھا۔ رئیس اورنگزیب، ولی اورنگزیب، وہ ان دونوں کے ہاتھوں بے وقوف بن گئی تھی۔ ایک جال تھا جس میں وہ پھنس چکی تھی۔ جاؤ یہاں سے۔ اسے اپنی آواز بہت دور سے، کسی گہری کھائی سے آتی سنائی دی۔
میں تمہیں یہاں اس حال میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں۔ فومن منایا لہجے میں اٹل ارادہ تھا۔ کہا نہ جاؤ یہاں سے، ورنہ ورنہ میں پولیس بلا لوں گی۔ وہ وحشت زدہ لہجے میں آخری حربے کے طور پر چلائی۔ اسے پولیس کا ڈر نہیں تھا، پھر بھی وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اپنی نم شکست خوردہ آنکھوں سے۔ وہ لڑکی جس کے لیے وہ رئیس جیسے ڈارک لارڈ سے ٹکر لینے کو تیار تھا، وہ اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی ہر کوشش رائے گاں جا رہی تھی۔ وہ اب الٹے قدموں زینے اتر رہا تھا، آہستہ آہستہ، قدم بقدم۔ فجر کا وجود جو زینے پر سکڑا سمٹا بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں دھندلا ہوتا گیا۔ وہ اب بھی ہولے ہولے بڑبڑا رہی تھی، شاید خود سے مخاطب تھی۔ میں ہار نہیں مانوں گی، میں ان سب کا مقابلہ کروں گی، میں یہ بھی سروائیو کر لوں گی۔ اس کی آواز میں ٹوٹا ہوا عزم تھا، مگر اسٹوڈیو کی گیلی سوگوار فضا میں اس کی سسکیاں کہیں دب کر رہ گئیں۔ ولی دروازے تک پہنچ کر ایک لمحے کو رکا، پلٹ کر اسے آخری بار دیکھا اور پھر بھاری قدموں سے باہر نکل گیا۔